तेरी आंखों को देखकर एक हासिब इल्म बोला, तेरी संजीदगी बता रही है तुझे हंसने का शौक था कभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ नावल लेकर, लम्से जुनून एपिसोड मे बी 7-8, आई डोंट नो व्हाट एपिसोड इट इज़। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं नावल शुरू करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और दुआओं में याद रखिएगा कि मैं रोज़ एपिसोड देती रहूँ। इंशाल्लाह अब मैं एक और नावल शुरू करने लगी हूँ और मुझे वो एक नावल था, हाँ, बेलिबास मोहब्बत शायद, हाँ, उसकी रिक्वेस्ट आई थी, बट वो एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड पढ़ा है और वो बहुत ही कुछ यानी उसको बोल्ड भी नहीं कह सकते, वो बेहया नावल है, ठीक है, बेलिबास की तरह वो बेहया है। तो यार चलो, एक बोल्ड रोमांटिक होना एक अलग बात है, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने की काबिल ही नहीं है, ठीक है, उसकी कोई स्टोरी नहीं है, थीम नहीं है, ब्ला 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 एंड एक्स्ट्रा, यानी उसमें कुछ मज़े का है ही नहीं, बस गंद है, ठीक है। अगर कोई स्टोरी हो, थीम हो, अंदर हल्का फुल्का रोमांस हो, बंदा पढ़ ले, लेकिन वो कोई स्टोरी नहीं है, थीम ही नहीं है, बस डैश 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 से शुरू है और मुझे लगता है वो नावल डैश 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 पे ख़त्म हो जाना है। तो मेरी अगर आप किसी और से पढ़वा सकते हैं तो आप प्लीज़ उनको कह दें, नहीं है मेरी पर्सनल राय है, वो नावल ज़रा भी अच्छा नहीं है। अगर आपको सुनने का बहुत शौक़ है तो आप प्लीज़ किसी और यूट्यूबर से कह दें, वो आपके लिए वो नावल रीड कर देंगी। तो अब मैंने बहुत पक कर लिया है, तो अब मैं नावल स्टार्ट करती हूँ। आगे मुझे सारे कहते हैं सहर तुम बहुत बोलती हो। हाँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे पता है, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो जाती हूँ पढ़ के नावल, तो फिर मेरा दिल कहता है मैं अंदर थोड़ी सी बक भी कर लूँ। चलें जी, शुरू करते हैं। आपके बेटे और मेरी बहू की वेट शुरू करने से पहले पीछे से थोड़ा सा बता देती हूँ मैंने कहाँ छोड़ा था, ठीक है। जी मामा, हम लोग आ रहे हैं। शाह मीर ने अपनी माँ को जवाब दिया, मीर की जान, बाकी रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तुम जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर हम चलते हैं। बेगम साहिबा, कितनी देर है। आपकी बेटी और मेरी बहू की। सारे मेहमान रिसेप्शन एरिया में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब ने अपनी बेगम को सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर बोला, जी बस वो लोग आ रहे हैं, हम लोगों को भी निकलना चाहिए। वैसे क्या बात है ज़ौजा मोहतरमा, आज बहुत हसीन लग रही हैं, हमें तो पुराने दिन याद आ गए। छोड़ो यार, शाह मीर के वलीमे को, हम अपने वलीमे को सेलिब्रेट करते हैं। ज़ुबैर साहब अपनी बेगम को कांधे से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए बड़ी ही शौक अंदाज में बोले, छोड़े भी मलिक साहब, आपको कहीं भी शुरू हो जाते हैं और कभी मौके की नज़ाकत को समझ जाया करें। ये बात अब आपको सीब नहीं देती, अब आप बहू और दामाद वाले हो गए हैं। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा पीछे हटकर बोली, आप मुझे ये बताएं, मैं आपको कुछ देर पहले कह के गई थी कि सारी मिठाइयाँ वगैरह और गिफ्ट जो हैं वो आप गाड़ी में रखवा दें। आपने रखवाए? जी बेगम, सब कुछ रखवा लिया है, बस अब तो आपके चलने की देर है। वो मुस्कुराते हुए बोले, जी तो चलें, फिर किसका इंतज़ार है। वो मुस्कुराते हुए दोनों घर से निकल गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? और मीरब कैसी है? जी अम्मी जान, हम दोनों ठीक हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। तुम लोग निकले वहाँ से कि अभी तक नहीं? एक सेकेंड, ज़रा ब्राइटनेस कम कर लूँ, मेरे तो डेलियाँ अन्नी होने लगी हैं। जी बस अम्मी जान, हम लोग निकल रही हैं। आप पहुंच गई हैं हॉल में? नहीं बेटा, बस हम लोग निकलने लगी हैं, तो मुझे ख़याल आया कि तुम लोगों से पूछ लूँ कि कितनी देर है तुम लोगों की, वक्त पर पहुंच जाओगे कि नहीं? अम्मी जान, आप परेशान ना हो, बस निकल ही रही हैं, हम पहुंच जाएंगे और मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र रहें। चलो ठीक है बेटा, खैरियत से आओ, गाड़ी ज़्यादा तेज़ मत चलाना, ठीक है ना? ध्यान से आओ, अल्लाह हाफिज़। जी अम्मी जान, ठीक है, आप भी ध्यान से जाएं, अल्लाह हाफिज़। शाह, अम्मी जान क्या कह रही थी? जाने शाह, तुम अम्मी जान को छोड़ो, तुम वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। और मेरे शाह क्या कह रहे हैं? मीरब शौक अंदाज से बोली, चन्न सजना जरा नेड़े नेड़े हो, केंदिया निगावां में तो दूर ना खलो, चन्न मखना जरा नेड़े नेड़े हो। रोमांच गाड़ी को स्टार्ट करते हुए
چھوڑ میرب کی کمر کی بیگ سے ایک بازو گزارتے جھٹکے سے خود کے قریب کرتے ہوئے سانگ کے 2 بول گنگنانے لگا۔ رومان شاہ کی بہکی ہوئی نظروں میں دیکھ کر حیرانگی سے شاہ کو دیکھا، کیونکہ شاہ کا بولا ہوا رومانٹک پنجابی سانگ میرب کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرب کی حیرانگی کو سمجھتے ہوئے رومان شاہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرب میری جان، تم یوں حیرانگی سے دیکھ کر میری رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو۔ کبھی تو میری جان اپنے پنجابی شاہ کے لب و لہجے کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ شاہ پلیز آپ مجھے یہی لائنز اردو میں سمجھا دیں۔ میری چاند جیسی محبوبہ میرے قریب آؤ، میری نظریں کہہ رہی ہیں مجھ سے دور مت رہو۔ یہ سن کر میرب بلش کرتے ہوئے بولی، تو شاہ آپ یہی بات مجھے اردو میں بولا کریں۔ میری جان اردو وچ مینوں چس نہیں آندی۔ شاہ اب یہ کیا تھا؟ میرب ایک دفعہ پھر حیرانگی سے بولی۔ میرب کی ایسی شکل دیکھ کر شاہ کا گاڑی کے اندر بے ساختہ قہقہہ گونج اٹھا۔ شاہ آپ اس طرح کے الفاظ بول کر مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اب آپ نے کیا بولا ہے؟ میرب ناراض سا منہ بناتے ہوئے بولی، ناراض مت ہو شاہ کی جان، میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ میری جان اردو میں اپنی فیلنگز کو بیان کرتے ہوئے مجھے وہ مزہ نہیں آتا، اینڈ آئی لو اٹ۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، آئی فیل گڈ ٹو ایکسپلین مائی فیلنگ ان پنجابی۔ میرب نے شاہ کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ شاہ آپ اپنی مادری زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میرب نے شاہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ایسے ہی جیسے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تمام مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ملک زبیر صاحب اور ان کی اہلیہ ہال میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ رومان شاہ کی گاڑی ہال کی پارکنگ ایریا میں رکی۔ رومان شاہ گاڑی سے اترا اور گھوم کر دوسری سائڈ سے آ کر اس نے میرب کی طرف کا دروازہ کھولا، اپنا مضبوط ہاتھ میرب کے آگے پھیلایا۔ میرب نے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ شاہ نے میرب کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ میرب اپنی بھاری کامدار فراک سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ میرب شاہ کی بازو میں ہاتھ ڈالے محبت بھری نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ اور میرب دونوں مسکراتے ہوئے ہال کی طرف چل دیے۔ مہک اپنی نظروں کا زاویہ ٹھیک کرو، ہمارے لیے کوئی نئی مشکل مت کھڑی کر دینا۔ مہک کی ماں مہک کی جیلسی بھری نظریں جو میرب اور رومان کا تعاقب کر رہی تھیں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میری نظریں دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ جو میرے رومیو کے ساتھ چپک کر چل رہی ہے اس کا کیا؟ مہک کا لہجہ انتہائی بدتمیزی اور غصے والا تھا۔ کمعقل لڑکی، وہ بیوی ہے اس کی، پورا حق ہے اسے اس کے ساتھ چلنے کا۔ مہک کی ماں دانت پیستے ہوئے بولی، اس کو کوئی حق نہیں ہے اس رومیو کے ساتھ ایسے چلنے کا۔ رومیو کل بھی میرا تھا، رومیو آج بھی میرا ہے، میں رومیو کو واپس حاصل کر کے رہوں گی۔ مہک نے ضدی انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں رومیو کو پانے کا جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تم اسے کل کا کمزور رومیو مت سمجھو، وہ آج کا رومان شاہ ہے۔ اگر تم نے اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ تمہاری ہستی مٹا دے گا۔ ہمارے پاس پہلے ہی سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم خود تو ذلیل ہوگی، ساتھ میں ہمیں بھی کرو گی۔ امی آپ چپ رہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ کیسے ہینڈل کرو گی تم یہ سب؟ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی ہے۔ ہاں تو آپ کا وہ بھتیجا میرے لائق نہیں تھا، اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئی، ورنہ میں رومیو کو کیسے پاتی؟ مہک، مجھے تو لگتا تھا کہ تم میں عقل کی کمی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم میں عقل ہی نہیں ہے۔ اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ۔ چلیں بھابھی، آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ؟ اندر چلتے ہیں ہال میں۔ رومان شاہ کی ماں اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے مہک سے بحث کرتی ہوئی اپنی جیٹھانی کے پاس رک کر کہنے لگیں، جی جی چلتے ہیں۔ مہک کی ماں مہک کو گھورتے ہوئے اپنی دیورانی کے ساتھ چل دی۔ میر پلیز سامنے دیکھ کے گاڑی چلائیں۔ شاہ میر جو گاڑی چلاتے ہوئے بار بار میرا کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا دیا۔ میر کی جان، تو کس نے کہا تھا اتنا خوبصورت لگنے کو کہ میں نظر ہی نہ ہٹا سکوں؟ بس کر دینا میر، آپ بھی نا۔ میرا شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، کیا بس کر دوں؟ ابھی تو میں نے کچھ شروع ہی نہیں کیا۔ میر شوخ لہجے میں بولا، ابھی سے نہ اتنا شرماؤ، ابھی تو تمہیں بہت سے مواقع دینے ہیں شرمانے کے۔ شاہ میر کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے میرا کے گال دہک اٹھے۔
جب ڈاکٹر اور مریض بات کرتے ہیں تو عام طور پر مریض ڈاکٹر سے یہ توقع کرتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ بہت ہمدردی اور محبت سے بات کرے. سین چینج ہو گیا. اوکے, یہ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر شاہ زیب کا سین ہے. اور جب ڈاکٹر مریض کے علامات, میڈیکل ہسٹری اور دیگر تفاصیل پوچھتے ہیں تو اگر مریض ڈاکٹر پر پوری طرح سے اعتماد کر کے بتاتا ہے تو ایک ڈاکٹر کو علاج کرنے میں بہت حد تک کامیابی ہوتی ہے. اور ایک ڈاکٹر کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیشنٹ کی ہسٹری جاننا بے حد ضروری ہوتی ہے. پیشنٹ کی فیملی ہسٹری, پیشنٹ کے ارد گرد کا ماحول جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے. یہ سب جاننا مریض کے علاج کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ پیشنٹ کی ہسٹری علاج شروع کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل فیملی ہسٹری, آکیوپیشن. یاد رکھیں کہ لسن یور پیشنٹ, گڈ conversation between you and your patient. Okay, anyone have question? Yes sir, I have a question. Yes sure. سر, اگر پیشنٹ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی بات نہ بتا سکے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مریض کے ساتھ اپنی بانڈنگ بڑھائیں اور لہجہ ہمدردانہ رکھیں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ڈاکٹر ہما کے سوال پر ڈاکٹر شاہ زیب نے کلیئر کرتے ہوئے جواب دیا. ڈاکٹر شاہ زیب کا میٹنگ میں ایک عام لیکچر تھا. وہ بلو کلر کی جینس کی پینٹ کے اوپر اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے بہت جاذبی نظر لگ رہا تھا. ڈاکٹر والے وائٹ کوٹ کے اوپر گلے میں اسٹیتھوسکوپ پہن رکھا تھا. آنکھوں میں گلاسز لگائے ہوئے تھے. آنکھوں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لگائے ہوئے تھے. ڈاکٹر میٹنگ روم میں لیکچر دے رہا تھا. اوکے, تھینک یو, میٹنگ از اوور. ڈاکٹر شاہ زیب کہتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر آ گیا. ڈاکٹر شاہ زیب پلیز, کیا آپ کچھ دیر مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ہما ڈاکٹر شاہ زیب کے پیچھے پیچھے میٹنگ روم سے باہر آئیں. ڈاکٹر ہما کی آواز پر ڈاکٹر شاہ زیب رک گیا. ڈاکٹر شاہ زیب جو کافی دنوں سے ڈاکٹر ہما کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ جس سوال کا جواب اس سے چاہتی تھی وہ خود اس سوال کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو وہ ڈاکٹر ہما کو کیا جواب دیتا, اسی لیے ڈاکٹر ہما کے سوالیہ نظروں سے کتراتا ہوا وہ میٹنگ روم سے باہر آیا تھا. مگر اب جب وہ اس کے پیچھے آئی تو اب بات سننا مجبوری تھی. جی بتائیں. وہ دونوں پاکٹس کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے سرسری انداز میں بولا. ڈاکٹر, کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کپ چائے پی سکتے ہیں اور چائے پیتے ہوئے ہم بات بھی کر لیں گے؟ ڈاکٹر ہما نے ڈاکٹر شاہ زیب کی اگنورنس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. ڈاکٹر ہما, مجھے ایک ایمرجنسی پیشنٹ کو چیک کرنے جانا ہے. ڈاکٹر شاہ زیب نے صاف صاف بہانہ بنایا تھا ڈاکٹر ہما سے جان چھڑانے کے لیے. ڈاکٹر شاہ زیب, اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو پلیز صاف صاف بتا دیں, اس طرح بہانے مت بنائیں. ڈاکٹر ہما مایوس لہجے میں کہتے ہوئے جانے لگیں. ڈاکٹر ہما, میرا یہ مطلب نہیں ہے, چلیں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہ زیب ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھتے ہوئے بولا. شاہ زیب کے ساتھ مرحا کی محبت کو لے کر جو ہوا ڈاکٹر شاہ زیب بالکل بھی ویسا ڈاکٹر ہما کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر وہ اپنے دل میں مرحا کے سوا فی الحال کسی کو جگہ بھی نہیں دے پا رہا تھا. وہ دونوں چلتے ہوئے ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں آ گئے. دونوں کرسیوں کو کھینچتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئے. ڈاکٹر ہما کے چہرے پر اس وقت پوری طرح سے مایوسی چھائی ہوئی تھی. شاہ زیب نے چائے کا آرڈر دیا. ویٹر کے جانے کے بعد نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی ڈاکٹر ہما کی جانب. ڈاکٹر ہما, مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے کیا بات پوچھنا چاہتی ہیں. میں فی الحال میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے, صرف اسی لیے میں آپ سے بات کرنے سے کترا رہا ہوں. میرا ہرگز مطلب آپ کا دل دکھانا نہیں تھا. ڈاکٹر شاہ زیب شرمندہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. ڈاکٹر شاہ زیب, مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ایسی کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے, بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ڈاکٹر ہما نے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. پلیز شاہ زیب, مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیں تاکہ مجھے قدم پیچھے ہٹانے میں آسانی ہو. جب تک مجھے حقیقت نہیں پتہ چلے گی کہیں نہ کہیں میں آپ کے لیے امید لگائے رکھوں گی, تو بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بار حقیقت بتا کر میری امید ختم کر دیں. ڈاکٹر ہما بہت مایوس لہجے سے بول رہی تھی. ڈاکٹر ہما, دیکھیں, میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں. میں کسی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا مگر اب اس کی شادی ہو گئی ہے.
تو ان میں انٹرسٹڈ رہنے کا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ جب آپ خیالوں کی دنیا میں کسی کے ساتھ اس قدر انوالو رہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنی دنیا آباد کر رکھی ہوتی ہے تو اس دنیا سے نکلنے کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاید میں بھی اس وقت اس سچویشن میں ہوں۔ شاہ زیب کے دل کا درد اس کے چہرے پر ڈاکٹر ہما صاف دیکھ سکتی تھیں۔ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر ہما کو یہ سن کر بہت تسکین ہوئی تھی کہ اب وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ہما کی ٹوٹتی ہوئی امید نے پھر سے دم بھرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، کوئی جلدی نہیں ہے، میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں، اور اگر آپ اپنے دل کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو پلیز میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوں گی۔ ڈاکٹر ہما، آپ ایک بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور اس سے کہیں زیادہ اچھی انسان ہیں۔ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہترین ڈسٹرو کرتی ہیں۔ فی الحال میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، میری چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ڈسٹرو کرتی ہیں اور میں شاید کہیں نہ کہیں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں پلیز ڈاکٹر ہما، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں آپ بہت اچھی اور بہترین ہیں، مگر میں اپنے اس دل کا کیا کروں جس نے بہت سال کسی سے بہت محبت کی اور اپنی یک طرفہ محبت کو اپنے دل میں سنبھال کے رکھا، مگر وہ ایک دم سے جب مجھ سے چھن گئی مجھے یہ ساری دنیا فضول اور بیکار لگنے لگی۔ کوشش کر رہا ہوں اپنے دل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سنبھالنے کی۔ جس دن کامیاب ہو گیا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کو بڑی عقیدت سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ڈاکٹر شاہ زیب سے ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس درد سے وہ خود گزرا ہے اسی درد سے کسی اور کو بھی اس کی وجہ سے گزرنا پڑے۔ محبت کی تڑپ اور جدائی کیسی ہوتی ہے یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر ہما کو امید کا دامن تھماتے ہوئے وہ دونوں اٹھ کر واپس اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ سین چینج۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے خطرناک تیور کیوں ہیں تمہارے؟ رومان شاہ نے میرب کے غصے والے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں۔ غصے سے نظریں گھما کر مصنوعی ہنسی چہرے پر سجائے ہوئے میرب بولی، میری جان تمہیں غصہ کس بات کا ہے اور میں تم سے بات کیوں نہ کروں؟ رومان شاہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور آس پاس چلتے ہوئے مہمانوں اور رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ آپ نے مہک کے ساتھ کیوں پکس بنوائی؟ غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا، میری جان کے ٹوٹے میری جان کے ٹوٹے، میں نے اس کے ساتھ کوئی پکس نہیں بنوائی۔ میں تو شاہ میر اور مرحا کے ساتھ پکس بنوا رہا تھا۔ اگر وہ زبردستی آ کر وہاں ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تو میں کیا کرتا؟ وہاں سے اٹھ جاتا تو سوچو وہاں مرحا کی ریپوٹیشن پر کتنا اثر پڑتا۔ آپ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ مجھے فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے اس وقت آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ وہ آپ کی سائٹ پر ہی آ کر کیوں بیٹھی؟ مہک کا یوں اچانک سٹیج پر آ کر شاہ میر کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنوانا میرب کے دل کو آگ لگا گیا تھا۔ رومان شاہ نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میرب، وہ جب تک یہاں پر رہے گی اس طرح کی چیپ حرکتیں وہ ضرور کرے گی۔ میں بہت جلدی اس کا یہاں سے جانے کا بندوبست کروں گا۔ پلیز تم اس کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ مت بڑھانا۔ رومان شاہ نے سمجھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، رومان، میرے خیال سے مرحا کو ہم یہیں سے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہمارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رومان شاہ کی امی اچانک سے چلتے ہوئے رومان شاہ کے پاس آ کر مشورہ مانگ رہی تھیں۔ کس نے ایکسٹرا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، مانگ رہی تھیں کہ بعد آئے گا۔ رومان شاہ اور میرب نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے امی جان کی جانب دیکھا۔ جی امی جان، آپ کو جس طرح مناسب لگے۔ رومان شاہ نے فیصلہ اپنی امی جان پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، میرے خیال سے یہی مناسب ہے کہ ہم لوگ مرحا کو ہال سے ہی سیدھا لے کر چلتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ شاہ میر بھی ساتھ میں چلے، مگر اس کا شاید کوئی ضروری کیس ہے جس کے لیے اسے جانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ صبح آئے گا اور کل کا دن وہ ہمارے ساتھ ہی گزارے گا۔ میرب کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرب
میرب کو ہم لوگ یہیں پر چھوڑ جائیں، کل جب شاہ آئے گا تو وہ بھی ساتھ میں آ جائے گی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے میرب کی رخصتی ہوئی ہے نا تو وہ اپنے میکے ملنے نہیں آئی اور نہ ہی رکنے کے لیے۔ اس کی امی کافی زور دے رہی ہیں میرب کے رکنے پر۔ رومان شاہ کی ماں ساری تفصیلات اپنے بیٹے کی گوشگزار کر کے اس کی رائے جاننا چاہتی تھیں۔ امی جان، یہ سارے معاملے میں میرب کے رکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ رومان شاہ میرب کے رکنے پر بے سار منہ بناتے ہوئے بولا۔ شاہ ماما بالکل صحیح تو کہہ رہی ہیں، میں جب سے رخصت ہو کر آئی ہوں ایک بار بھی میں ماما کے گھر نہ رکنے کے لیے گئی ہوں نہ ہی ملنے کے لیے۔ میرب، تم سے میں نے رائے مانگی نہیں نا، اس لیے تم اپنی قیمتی رائے اپنے پاس رکھو، جب ضرورت ہوگی تو تمہاری رائے جان لوں گا۔ میرب کے جانے میں انٹرسٹڈ ہوتے دیکھ کر رومان شاہ کا غصہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ رومان، وہ میرب نے کچھ غلط بھی نہیں کہا ہے، میرے خیال سے اسے بھی تم آج کا دن رکنے کی اجازت دے دو۔ پاس کھڑی ہوئی رومان شاہ کی امی نے رومان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی جان، آپ جا کر میرا والا مسئلہ سلجھائیں، میں اور میرب آپس میں بات کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ میرب نے رکنا ہے یا نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ رومان شاہ اپنی ماں کی بات کو ٹال رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جلدی کوئی فیصلہ کر کے بتا دو تاکہ میں اس کی امی کو جواب دے سکوں۔ رومان شاہ کی ماں کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑیں۔ اب بتاؤ کیا فرما رہی تھی تم؟ اپنی امی کے جاتے ہی رومان شاہ نے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ماما لوگوں کے گھر رکنے کا بہت دل کر رہا ہے، میں ان سے بہت اداس ہو گئی ہوں۔ میرب منمنانے والی انداز سے بول رہی تھی۔ شاہ کی نظروں میں دیکھنے کی تو اس وقت میرب میں ہمت نہیں تھی، اس لیے نظروں کو زمین پر گاڑے ہوئے کھڑی تھی۔ اپنی اداسی کی بہت فکر ہے تمہیں، اور میرا کیا؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے کھڑا ارد گرد سے بے نیاز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، بس ایک دن کی تو بات ہے، میں نے کون سا وہاں پر مہینوں رکنا ہے؟ مہینوں رکنے والی بات تو تم بھول جاؤ، اور فی الحال میں تمہیں ایک دن بھی رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انداز حکمرانہ تھا۔ شاہ، اس طرح ماما ناراض ہو جائیں گی، پلیز مجھے ایک بار جانے دیں۔ وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم جاؤ گی تو میں تم سے بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، پھر تم منانے کی کوشش بھی کرو گی تو نہیں منا سکو گی۔ مگر شاہ، میں ماما سے انکار کیسے کر سکوں گی؟ میرب، جو سچ میں اپنی ماما پاپا سے بہت اداس تھی، وہ شاہ کو اپنی دلیلوں سے مطمئن کرنا چاہتی تھی، مگر میرب کی دلیلیں شاہ پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہو، مگر تم رکنے سے انکار کرو گی اور رکنے کی صورت میں کڑی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اپنا حکم میرب پر صادر کر کے چلتا ہوا مرحا اور شاہ میر کی جانب چلا گیا۔ مرحا، ایوری تھنگ اوکے؟ سب ٹھیک ہے؟ فوٹو سیشن کے دوران میرا اچانک سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جیسے شاہ میر کی نظروں نے فوراً نوٹس کیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، یا یوں کہیں کہ اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ گھبرا کر مرحا نے اپنا ہاتھ شاہ میر کے ہاتھ پر رکھ کر زور سے پکڑا تو شاہ میر نے مرحا کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اس وقت پسینے کی بوندوں سے بھرا ہوا چمک رہا تھا۔ مرحا، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ میر نے فوٹو سیشن روکتے ہوئے مرحا کو سامنے رکھا اور پانی کا گلاس تھمایا۔ ریلیکس مرحا، کیا بات ہے؟ کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ مرحا نے شاہ میر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر پینا چاہا، مگر گھبراہٹ اور کپاہٹ کی وجہ سے سارا پانی اس کے اوپر گر گیا، جیسے میں کپ پا رہی ہوں بولتے ہوئے۔ شاہ میر اس کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ مرحا اس وقت حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پیچھے ہٹیے، میں نے کہا پیچھے ہٹیں۔ رومان شاہ، جو مرحا کی حالت دور سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، لوگوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے چلایا۔ رومان شاہ کی دھار سے اسٹیج کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے سب لوگ دور ہو گئے۔ مرحا، میرا بچہ، کیا بات ہے؟ رومان شاہ مرحا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ مرحا گھبراتے ہوئے
नहीं इधर आएगा। मिरहा घबराते हुए रोमान शाह के साथ लग गई। मिरहा के चेहरे पर एक वहशत तारी थी। वो अपने भाई के साथ लगे हुए कांप रही थी। आंसू इसके गले में अटके हुए थे। शाहमीर मिरहा की घबराहट और डर को जांचती हुई नज़रों से समझने की कोशिश कर रहा था। रोमान शाह के आने से पहले वो मिरहा से दूर होकर खड़ा हो गया, क्योंकि मिरहा की हालत को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त इसके भाई से ज़्यादा कंफर्टेबल मिरहा किसी के साथ नहीं हो सकती थी। मिरहा बेटा, मुझे बताओ क्या बात है, क्यों मेरा बच्चा इतना डरा हुआ है? रोमान शाह मिरहा को कांधे से हिलाकर मुखातिब कर रहा था, मगर मिरहा बेजान सी होकर सोफे की पुष्ट की जानिब गिर गई, जिससे शाहमीर और रोमान शाह और भी ज़्यादा घबरा गए थे। रोमान शाह मिरहा को बाहों में उठाते हुए बाहर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। रोमान शाह मिरहा को क्या हुआ है? रोमान शाह की अम्मी मिरहा को यूं रोमान शाह की बाहों में लटकते हुए बेहोश देखकर घबराते हुए आवाज़ें देते हुए पूछ रही थीं। अम्मी जान, आप बस गाड़ी में आकर बैठे। रोमान शाह बिना रुके तेज़ रफ्तार से चलता हुआ बोला। अल्लाह खैर करे, मेरी बच्चों की खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। रोमान शाह की माँ बोलते हुए रोमान शाह के पीछे पीछे कदम उठा रही थीं। शाहमीर रोमान शाह के कदमों से कदम मिलाता हुआ चलता हुआ आ रहा था। शाहमीर इनके साथ ही जाकर गाड़ी में बैठ गया। शाहमीर की अम्मी जान अपनी गोद में मिरहा का सर रखे हुए शाहमीर की वो तो रोमान शाह की नहीं थी, इधर आना, मुझे लगता है रोमान शाह, हाँ। रोमान शाह की अम्मी जान अपनी गोद में मिरहा का सर रखे हुए दुआएं पढ़कर इस पर फूंक रही थीं। अल्लो जी, बस ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल।